बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नईम बुखारी साहब हैं, उनको पाकिस्तान की आवाम कम अज़ कम जो हमारी उम्र के वो अच्छी तरह जानती है। तो उन्होंने एक ट्वीट किया है कि इतना लंबा चौड़ा आइन लिखने की क्या ज़रूरत थी, मुख्तसर सा लिख देते, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और मैं अपने अल्फाज में इसको यूँ भी कहता हूँ, जिनको नहीं समझ आती, कि जिसका डंडा उसका संडा। आज 2 सितंबर है और मुतअद्दिद जो पिछले प्रोग्रामों में ये काफ़ी बार तसलसल के साथ बताया जा चुका है कि पाकिस्तान में जो अप्रैल के महीने में हुकूमत की तब्दीली लाई गई थी, वो एक बड़ी मनसूबाबंदी के तहत लाई गई थी। और इमरान खान साहब जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर लें, जब तक वो अमरीकी शराइत को कबूल करने का इंदिया नहीं देंगे, इनको इक़्तिदार नहीं मिल सकता। देखिए, ये एक इंसानी तज्ज़िया है। बाकी इज़्ज़त, ज़िल्लत, इक़्तिदार ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अगर अल्लाह ताला की कोई स्कीम मुख्तलिफ है तो उस पे तो कोई तबसरा नहीं किया जा सकता, लेकिन जो बज़ाहिर हालात हैं और जिस तरह के हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, उनसे तो ऐसा ही लगता है कि इनको इक़्तिदार से बाहर रखा जाएगा। हाँ, अगर वो कोई लचक पैदा कर लेते हैं और अमरीकी पॉलिसी को कबूल कर लेते हैं तो फिर उनका चांस बन सकता है। और ये जो अमरीकी पॉलिसी है, ये पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह की मर्ज़ी से ही आगे चल रही है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जनरल बाजवा ही हों। कल को अगर वो नहीं भी होते तो जो भी आएंगे, या जैसे माजी में कोई और होते थे, तो वो उनकी मर्ज़ी से ही ये मामलात चलते हैं। और आज से नहीं, ये 62 ईयर्स से ऐसा ही हो रहा है। अब जनरल बाजवा साहब भी, जैसे बाज़ प्रोग्रामों में बताया गया है, वो भी सोचते रहते हैं कि अपने इक़्तिदार को उन्होंने कैसे तूल देना है, जिसमें कुछ ऑप्शंस ऐसी हैं कि एक्सटेंशन ले ली जाए या फिर अपनी पसंद का चीफ लगा दिया जाए जो कम अज़ कम बातें तो माने। और तीसरी ऑप्शन जो है वो भी दबे लफ्ज़ों में कभी कभी किसी कॉर्नर से आ जाती है कि एक चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ या चीफ़ ऑफ डिफेंस की एक नई पोस्ट क्रिएट कर लीजिए और उसके अंडर फिर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हो। तो उसमें फिर जो पावर होगी इसकी चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ की या चीफ़ ऑफ डिफेंस की या चीफ़ ऑफ नेशनल डिफेंस, जो भी इसको वो नाम देना चाहें, तो ये फिर बहुत ही ताकतवर शख्सियत होगी। और कोई भी जो ये इनमें से तरीका अपनाते हैं अपने इक़्तिदार को तूल देने का, तो इनका इरादा यही है कि एक कठपुतली किस्म की, चाहे इसको टेक्नोक्रेट हुकूमत का नाम दिया जाए या अबूरी हुकूमत का, उसको वो लेके आएंगे और जिस तरीक़े से अमेरिका बहादुर चाहता है इस इलाके में, वो या इस मुल्क में या इस खित्ते में वही पॉलिसियाँ चलाएंगे। अब किस नहज पे ये हालात या क्या रुख इख्तियार करते हैं, ये बहुत जल्दी जो है, और जल्दी से चीज़ें सामने आ भी रही हैं और फाइनल शेप भी सामने आ जाएगी। कुछ हक़ाइक़ जो हैं कि किस तरीके से या किस रुख पे इन हालात को चलाया जा रहा है मुल्क के या खित्ते के, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। 6 अगस्त 2022, यानी ये जो अभी महीना ख़त्म हुआ है, यूके की जो एयर फोर्सेस को रॉयल एयर फोर्स कहते हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पर अपना एक C-17A3, जिसका कॉल साइन जो है वो ZZ173 है, वो पाकिस्तान के नूर ख़ान के जो रावलपिंडी में एयर बेस है, वहाँ पे तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर एक उसकी फ़्लाइट जो है वो उतर रही है नूर ख़ान बेस पे। और यहाँ से ये फिर वो रूट लेते हैं रोमानिया का। और इस
17A کو گلوب ماسٹر ہیوی لفٹ ایئر کرافٹ کہتے ہیں، جس کی کیپیسٹی جو ہے 77,000 کلو گرام کارگو اس میں آ سکتا ہے۔ اور اگر کسی کو اس پہ کوئی ڈاؤٹ ہو تو جو فلائٹ ٹریکنگ ویب سائٹ ہے وہ اس سے جہاز کی ٹریکنگ کر سکتے ہیں۔ یہ جو ٹرانسپورٹ طیارہ ہے رائل ایئر فورس کا، یہ اکروٹیری بیس جو کہ سائپرس میں ہے UK کے انڈر، وہاں سے یہ اڑتا ہے، اور انہوں نے ایران اور افغان کی ایئر سپیس کو اوائڈ کرنا ہوتا ہے، چنانچہ یہ مصر، سعودی عرب اور عمان ایئر سپیس کو استعمال کرتے ہوئے کوئٹہ کی طرف سے راولپنڈی بیس پہ یا راولپنڈی میں واقع نور خان بیس پہ یہ جہاز اترتے ہیں اور فوجی سامان لے کر رومانیہ جاتے ہیں، اور یہ جو سامان ہے یہ یوکرائن کے لیے ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب روس کے دورے پہ گئے تھے اپنے اقتدار سے ہٹنے سے پہلے، اور اگر وہ ہوتے تو کیا اس طریقے کا کوئی ارینجمنٹ ہونا تھا کہ پاکستان سے جو فوجی سامان ہے وہ یوکرائن جا رہا ہے، اور جو روٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، جہاز کس بیس سے اڑتے ہیں، کون سا روٹ استعمال کرتے ہیں، اور سامان لوڈ کر کے کدھر جاتے ہیں۔ اور جو اغلب گمان ہے وہ یہ ہے کہ یوکرائن کے پاس نا 155 mm یہ ہوٹزر بھی ہیں، اور آرٹلری توپ خانے کی یہ گنز ہوتی ہیں، بڑی ایفیکٹو ہیں اور لانگ رینج، اور بہت کم ملکوں کے پاس یہ ہوتی ہیں۔ پاکستان میں یہ استعمال ہوتی ہیں، اور پاکستان کی جو آرڈننس فیکٹری یا اسلحہ فیکٹری ہے وہاں پہ اس کے جو ہے وہ گولے بنتے ہیں۔ امریکہ نے تقریباً 77,000 راؤنڈز یوکرائن کو دیے تھے، لیکن جس پیمانے پہ یہ جنگ جاری ہے تو ظاہر ہے وہ ختم ہو گئے ہوں گے، اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ یہ گولے 155 mm توپوں کے گولے جو ہیں یہ وافر مل سکتے ہیں، اور اغلب گمان ہے کہ یہی ایمونیشن بڑی تعداد میں شفٹ ہو رہا ہے یوکرائن، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسمال آرمز ایمونیشن ہوتا ہے رائفلز کے لیے یا مشین گنز کے لیے وہ بھی جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی جو اسلحہ ساز فیکٹریاں ہیں یہ بہرحال بناتی ہیں، اور بزنس پوائنٹ آف ویو سے ظاہر ہے اس کی پیمنٹ کی جا رہی ہوگی پاکستان کو۔ لیکن کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر عمران خان حکومت میں ہوتے تو یہ ارینجمنٹ کبھی بھی نہ ہوتا۔ اسی طرح مفتاح اسماعیل صاحب ہے، انہوں نے 1 ستمبر کو کہا کہ ان کے اوپر نام نہیں لیا انہوں نے، لیکن ان کے اوپر سخت پریشر ہے کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ جو ہے وہ فوری کھولی جائے اور اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ اور جو پرویز مشرف صاحب نے اپنے وقت میں انڈیا کے ساتھ پیس ڈیل کی تھی وہی ان کو بتائی گئی ہے کہ اس پہ غور کریں اور اسی کو آگے نہ ابھاریں بھی، اور انہی پہ عمل کرتے ہوئے اس کو آگے چلائیں۔ اب اگر عمران خان صاحب اقتدار میں ہوتے تو کیا ایسی بات ہونی تھی، کیونکہ انہوں نے تو صاف کہہ دیا ہوا ہے جب تک کشمیر کا معاملہ حل نہیں ہوتا انڈیا سے ہم کوئی بات چیت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح چند دن پہلے قطر اور دوحہ میں جب شہباز شریف صاحب گئے تھے تو ان کے جہاز کے ساتھ اسرائیلی جہاز جو ہے وہ 9 گھنٹے اسی جگہ پارک کیا گیا، پھر ایک خفیہ مقام پر جا کے ان کی ڈسکشنز ہوئیں، اور اس میں بھی جو لیکیج ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جلدی اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ اب عمران خان صاحب ہوتے تو انہوں نے تو واضح طور پہ یہ اشارہ دیا ہوا تھا کہ جب تک فلسطینیوں کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا۔ اب جو ایک بین الاقوامی موسمی تغیر جو ہوتا ہے اس کا جو محکمہ ہے اس نے پاکستان کو یہ اطلاع دی ہے کہ آپ کے علاقے میں، چونکہ پاکستان میں گلیشیئرز بہت زیادہ ہیں اور کلائمیٹ یا موسم کے تغیر کی وجہ سے یہ جو گلیشیئرز ہیں وہ بہت تیزی سے پگھل رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے ستمبر کے مہینے میں پھر جو ہے وہ بہت زیادہ سیلاب آئے۔ تو اس خطرے کے یا اس میسج کے ملنے کے بعد جنرل باجوہ صاحب جو اصل حکمران ہیں اس ملک کے، انہوں نے کووڈ کی طرز پر ایک نیشنل سطح کی کمیٹی تشکیل دینے کا عندیہ دیا ہے، جس میں زیادہ سے فوجیوں کی ہوگی اور فوجی جرنیل اس میں شامل ہوں گے، تاکہ یہ جو سیلاب کی وجہ سے پہلے جو نقصان ہوا ہے اور اگر اور ستمبر میں ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ری ہیبلیٹیشن لانگ ٹرم پلاننگ ہے کہ کس طرح آباد کاری دوبارہ کرنی ہے،
تو اس کو بھی تقریباً فوج کے حوالے کرنے کا وہ سوچ رہے ہیں. تو اگر انہوں نے نومبر میں ریٹائر ہونا ہوتا یا ان کا اپنا کوئی لمبا منصوبہ نہیں ہے ابھی اقتدار میں رہنے کا تو وہ ایسے اقدامات نہ اٹھائیں. تو یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ عمران خان صاحب کا بھی فی الحال کوئی چانس نہیں ہے. ادھر بہرحال ناظرین آپ کی اطلاع کے لیے یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو ہے جو جمشید اقبال چیمہ صاحب ہیں. یہ عمران خان صاحب کے ساتھ اسسٹنٹ جو کہہ لیں آپ نیشنل لیول پہ سیکٹری تھے فوڈ سیکیورٹی کے. تو انہوں نے یہ ایک لمبا چوڑا پروگرام ہے لیکن اس میں سے کچھ پوائنٹ میں نے لیے ہیں. آپ کو بھی دلچسپ لگیں گے. بہت ہی یہ قابل شخص لگتا ہے اور بہت لاجیکل بات کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ بات جو بھی حکمرانی میں ہو وہ بھی سنیں اور ان کی سمجھ آ جائے. انہوں نے 2-3 چیزوں پہ جس پہ زور دیا آپ یہ ویڈیو سن لیں گے تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی. تو یہ ویڈیو دیکھتے ہیں. ایشو جو ہے کئی سال سے آ رہا ہے کہ ہم سر معاشرے میں رویے وہ پنپتے ہیں جو اپریشیٹ ہوتے ہیں. کئی سال سے ہم بوٹ پہن رہے ہیں, راشن دے رہے ہیں, دوائیاں لے رہے ہیں, ہیلی کاپٹر سے مطلب آتے ہیں, فوٹو شوٹ کرتے ہیں. اس کو کبھی سوسائٹی نے کنڈیم نہیں کیا. سوسائٹی کو اس کو کنڈیم کرنا پڑے گا. جب تک سوسائٹی یہ بوٹ پہننے کو, راشن کو, میڈیسن کو, ہیلی کاپٹر کو کنڈیم نہیں کرے گی یہ چلتی رہے گی. سو یہاں پہ جو کرنے والے کام ہے 4 ہیں سر. ڈیم کا ذکر بہت ہو رہا ہے آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں, بہت زیادہ اویئرنیس پائی جاتی ہے. ڈرین کا نہیں لوگوں کو پتا, اور ڈرین کی سر انویسٹمنٹ بہت تھوڑی ہے. ود لیس دین $100 million یو کین سیو دا ہول سندھ. جہاں پہ لاس ہوا ہے ایکسپورٹ کا $12 billion کا, $12 billion کا جو لاس ہوا ہے یو کین سیو اٹ ود لیس دین $100 million. اگلی اگر بات دیکھیں رائس, گجرانوالہ, سیالکوٹ, گجرات, لاہور, شیہوپورہ, یہاں کی بارش اور آپ کی بدین کی بارش اور یو کین سے کہ لاڑکانہ اور جیکب آباد کی بارش یہ برابر بارش ہے. اس وقت 1 ملین ایکڑ انڈر واٹر ہے سندھ میں, اور پنجاب میں ساری رائس 100% ٹھیک ہے, 100% ٹھیک ہے. دریا کے علاوہ 1 ایکڑ نہیں بنا. دریا کے اندر جو ہے اس کے علاوہ باہر جتنی ہے سارے ڈسٹرکٹ 28 لاکھ ایکڑ سر صرف گجرانوالہ ڈویژن میں ہے رائس, وہ ساری ٹھیک ہے. 28 لاکھ ایکڑ پورے سندھ میں ہے تقریباً یو کین سے اٹس اراؤنڈ 19 لاکھ ایکڑ. 19 لاکھ ایکڑ میں سے 11 لاکھ انڈر واٹر ہے. میکسیمم لاس آپ کے اسٹیبلش ایریا میں ہوتا ہے اور بارش کا ہوتا ہے, اور اس بارش کو جب ڈرین نہیں کر سکتے تو اس کا لاس زیادہ ہوتا ہے ہمیشہ. آپ کوئی بھی کیس اسٹڈی کر لیں کسی بھی فلڈ کی, میکسیمم لاس جو ہے وہ آپ کا اسٹیبلش ایریا میں, اریگیٹڈ ایریا میں ہوتا ہے. یہ پنجاب میں جو لاس آپ کو نہیں نظر آ رہا وہ یہ ہے کہ پنجاب کے سارے ڈرین جو فنکشنل تھے, سیالکوٹ کے سارے 5 نالے 6 نالے آپ نے پڑھے ہیں بچپن میں, میں نے بھی پڑھے ہیں, آپ نے لاہور کے پڑھے ہیں, گجرانوالہ کے سارے نالے فنکشنل تھے, ٹھیک ہے. رحیم یارہاں کے سارے نالے یہاں بیٹھے ہوئے مخدوم صاحب بتائیں گے وہ فنکشنل تھے, لہٰذا بچ گیا وہ. سکھر میں 550 اور اس کے سامنے رحیم یارہاں میں 416. سیم بارش ہے, رحیم یارہاں بچ گیا, سکھر ڈوب گیا. سیم بارش ہے سیالکوٹ کو, گجرات کو, گجرانوالہ کو, جہلم کو کچھ نہیں ہوا. اسلام آباد اور جہلم میں جو بارش ہے اتنی ہی بارش کراچی میں ہوئی ہے, کراچی ڈوب گیا, جہلم بچ گیا. تو ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھی, چونکہ یہ آسان الفاظ میں تھی, امید ہے آپ کو پسند بھی آئی ہوگی اور کچھ بات سمجھ بھی آ گئی ہوگی کہ یہاں پہ جو سیلاب ہے وہ اتنا زیادہ کیوں آتا ہے اور کس جگہ جو ہے وہ لاپرواہی ہو رہی ہے. اب کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں پھر یہ ایک الٹا سا ہی لفظ ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے, جس کا ڈنڈا اس کا سنڈا. تو اس کا مظاہرہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی دکھاتا ہوں. بہرحال چونکہ اس کو کاپی رائٹ کی وجہ سے اس کو میوٹ کر دیا گیا, آواز آپ کو نہیں آئے گی, لیکن اس میں لبے لباب یہ ہے کہ ایک ہندو کو جو یہ سرکاری مسلمان ہیں انہوں نے ٹھکانے لگانے کا نام منصوبہ بنا لیا اور ایک جمگٹا اور ایک جتھا بنا کے اس کی طرف آئے. اور اگر یہ کامیاب ہو جاتا تو سیالکوٹ میں جو واقعہ ہوا تھا اس کی یاد پھر تازہ ہو جانی تھی. بہرحال چونکہ اس وقت حاجی صاحب جو ہیں وہ باس ہیں ہمارے اور ڈنڈا ان کے پاس ہے, تو انہوں نے آرڈر دیا کہ نہیں یہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے.
تو آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ ارینجرز نے چند منٹوں میں یہ جو نام نہاد عاشقان تھے اور پتہ نہیں کیا کیا نعرے لگا رہے تھے کہ کس طریقے سے ان کو لملیٹ کیا اور پھر ایسے وہ بھاگے ہیں کہ سارا ان کا جو نام نہاد عشق تھا وہ بھی فور سے اڑ گیا۔ اب کاش کہ ہمارے جو بڑے صاحب ہیں، باقی بھی مائنارٹیز بہت ساری ہیں، ان کے بارے میں بھی کبھی ایسا ڈنڈا چلوا دیا کرے۔ اسی طرح یہ جو شہباز گل صاحب کا معاملہ ہے، پھر گو ان کی ایک ضمانت کی جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے درخواست، لیکن اس معاملے کو لمبا اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو میسج دیا جا رہا ہے کہ بھائی دیکھ لو، اگر تمہارا چیف آف سٹاف کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو تمہاری باری بھی آ سکتی ہے۔ اب وہ اس کو کس طریقے سے لیتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ان کا اپنا معاملہ جو ہے، ان کا توہین عدالت کا، ان کو 7 دن کا وقت دے دیا گیا، اور حیرانی والی بات ہے کہ یہ لاسٹ مومنٹ پہ ان کے جو بابر امان صاحب بڑے وہ قابل وکیل ہیں اور نعرے بھی بڑے مارتے رہتے ہیں، ان کی جگہ حامد خان صاحب کو مقرر کیا گیا ہے۔ کس نے کیا ہے اللہ ہی بہتر جانے، لیکن عمران خان صاحب کی ظاہر ہے اس میں رضامندی شامل ہوگی، اور یہ سنا ہے کہ حامد خان صاحب کے تعلقات جو ہیں جوڈیشری سے بہت اچھے ہیں، اور ظاہر ہے وہ جب ایک ریوائز جواب یا ایک اضافی جواب داخل کریں گے 7 دن بعد، اور حامد خان صاحب کے مشورے سے یہ ہوگا، تو اس میں کوشش تو کی جائے گی کہ کسی طریقے سے یہ جو انہوں نے اپنا انا کا بت بنایا ہوا ہے یا خودداری کا، اور اس میں کچھ وہ لچک دکھائیں تاکہ ان کے لیے کوئی رستہ نکل آئے۔ تو اگر وہ رضامند ہوتے ہیں تو امید ہے پھر کام آگے چلنا شروع ہو جائے گا۔ اب کچھ باتیں یورپ اور یوکرائن کے بارے میں۔ پہلے بھی ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ 1 ستمبر یعنی کل سے یہاں پہ بجلی اور گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ کافی بڑھا دی گئی ہیں، اسی طرح پٹرول اور ڈیزل وغیرہ کی بھی۔ یہاں یورپ میں جرمن قوم احتجاج کم ہی کرتی ہے، لیکن دیکھنا ہے جب اس ماہ کے آخر میں بل آئیں گے تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں، یعنی کیونکہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اضافہ کر دیا گیا، اور جو گیس کا پریشر ہے وہ بھی بہت کم ہو گیا۔ اور ویسے بھی آپ کو ایک پہلے پروگرام میں بتایا تھا کہ نارڈ سٹریم 1 جو ہے وہ مینٹیننس کے لیے بند ہے، اور کل امید تو ہے یہ سپلائی دوبارہ شروع ہو جائے گی، لیکن 40% ہو رہی ہے۔ جرمنی نے تو بہرحال گورنمنٹ نے ایک اسکیم کا بار بار اعلان کر رہی ہے، ابھی تک اس پہ عمل تو نہیں ہوا، کہ یہاں پہ جو ملازمت کرتے ہیں یا کچھ اور طبقے ہیں جن کو تقریباً 300 یورو کی وہ مدد دیں گے، تاکہ یہ جو ایک دم اضافہ ہوا ہے انرجی کرائسس کی وجہ سے کچھ لوگوں پہ زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ اسی طرح ٹرانسپورٹ کی مد میں گو فرانس نے تو فری کر دیا، لیکن یہاں جرمنی میں جون تا اگست عوام الناس کو ایک سہولت دی تھی کہ 9 یورو میں وہ ریل کا ٹکٹ خرید سکتے تھے، اور اس میں عام ریل میں وہ پورے جرمنی میں سفر کر سکتے تھے جتنی دفعہ مرضی وہ کرنا چاہیں، اور یہ اسکیم بڑی کامیاب رہی اور بہت ہی ملینز جرمن نے اس میں حصہ بھی لیا۔ تو اب گورنمنٹ لیول پہ یہ فیلنگ ہے کہ جرمنی والے اگر ان کو کرائے سستے کر دیے جائیں تو یہ ٹرین سے سفر کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو آج تک کی خبروں کے مطابق ان کے جو زیر غور ہیں وہ 3 مزید آپشنز ہیں جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 ستمبر تک کوئی فیصلہ کر لیں گے۔ ایک تجویز یہ ہے کہ 29 یورو کا ماہانہ ٹکٹ بجائے 9 یورو کے، اور دوسری تجویز یہ ہے 49 یورو کا ماہانہ ٹکٹ بجائے 9 یورو کے، اور تیسری تجویز یہ ہے کہ پورے سال کا 365 یورو کا، جس کا مطلب ہے کہ 1 یورو پر ڈے۔ ان تینوں میں سے اب کون سی آپشن یہ عوام کے لیے پیش کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں یعنی 10 ستمبر تک انتظار کرنا ہوگا۔ اسی طرح روس کو علم ہے کہ جرمنی میں ان کے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں، کہ وہاں پہ گیس کا جو ہے اس وقت سخت پرابلم ہو رہا ہے، تو انہوں نے مذاق میں نہیں سنجیدگی سے کہا ہے کہ جرمنی کے حکمرانوں کو اپنے عوام کی بھلائی کا سوچنا چاہیے، اور نارڈ سٹریم 2 بنی پڑی ہے، آرڈر کریں، ہم ان کو سستی گیس دینی شروع کر دیں گے۔ لیکن بہرحال سیاست کی اپنے تقاضے ہوتے ہیں، انہوں نے تو آفر دے دی ہے، اب عوام کا اس پہ کیا ریاکشن ہوتا ہے اور یہاں کے سیاستدانوں کیا ریاکشن ہے، وہ تو انہوں نے کافی پہلو سامنے رکھ کے ہی
حکومت نے کوئی ریئیکشن دینا ہے، دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ اسی طرح G7 ممالک نے روس کو مزید زچ کرنے کے لیے نا آئل پرائس، جو رشین آئل پرائس ہے اس کی کیپ کرنا کہتے ہیں کہ ایک فکس پرائس بنانے کا یا کرنے کا پورے انٹرنیشنل مارکیٹ میں منصوبہ بنایا ہے، اور یہ کامیاب اس لیے ہو سکتا ہے کہ جو رشین آئل اس وقت بھجوایا جاتا ہے یا ایکسپورٹ کیا جاتا ہے رشیا سے، جو شپنگ ایجنسیز ہیں یا شپنگ کمپنی ہیں، وہ ساری جو انشورنس ہے وہ UK میں بیسڈ ہیں کمپنیاں یا یورپ کانٹیننٹ میں ہیں، تو اس لیے ممکن ہے کہ یہ پالیسی کامیاب ہو جائے اگر یورپین ممالک سارے اس پہ ایگری کرتے ہیں، جو بظاہر مشکل ہی لگتا ہے کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ اسی طرح روسی صدر نے بھی بہت بڑی دھمکی دی ہے کہ اگر G7 ممالک نے یا یورپ نے ہمارے آئل پرائس کے کیپ کر دیا پرائس کو، تو وہ ساروں کی پھر یہ جو ہے آئل ان کو دینا بند کر دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اسی طرح جو یوکرائن کا ایٹمی پاور پلانٹ ہے زاپوریزیا، جس کی کئی دفعہ بات چیت ہو چکی، آج اس کا 5 نمبر ریئیکٹر بند کر دیا گیا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے جو ہے وفد انسپیکٹرز کا وہ شہر میں جب آئے تھے اس وقت بمباری ہو رہی تھی اور کچھ دیر انہیں گھنٹے انتظار کرنا پڑا، لیکن وہ پلانٹ کے ایریے میں پہنچ گئے اور انہوں نے اپنا عندیہ دیا ہے کہ وہ ادھر ہی رہیں گے اور مانیٹر کریں گے چاہے یہ بمباری ہوتی بھی رہے، اور وہ انشور کریں گے کہ یہ جو ایٹمی پاور پلانٹ ہے یہ سیف رہے اور کوئی اس کو نقصان نہ پہنچے۔ اسی طرح جو روسی صدر ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ میخائیل گورباچوف، اگر ناظرین آپ نہیں جانتے تو یہ وہ روسی صدر ہیں 1990 میں جن کی کوششوں سے یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ سوویت یونین جو ریپبلک ہے وہ ٹوٹا تھا، اور اسی طرح یہ برلن وال بھی گری تھی، اور جو یورپ میں یہ علیحدہ کچھ مملکتیں یا نئی ریاستیں یا نئے ممالک بنے تھے، تو جو روسی صدر ہیں وہ ان کے سخت خلاف ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں میں نے ان کی جو ہفتے کے روز یعنی کل رسومات ہونی ہے تدفین کی اس میں وہ شامل نہیں ہوں گے۔ اور آخری پوائنٹ یہی بتانا ہے کہ روس کی جو جنگ ہے اس وقت یوکرائن، اس میں کافی سست روی آ چکی ہے، اور یوکرائن جو ہے وہ مقابلہ کر رہا ہے اس کا، اور کوئی خاص پروگرس نہیں ہے۔ تمام ممالک جو ہیں وہ خاص کر امریکہ اور اب جیسے پاکستان کی بھی بات کی تھی، اسی طرح جو پورا یورپ ہے اسلحے بارود اور ویپنز کے ذریعے یوکرائن کی مدد کر رہا ہے، تو اس وجہ سے بھی جو ہے روس کا جو ہے وہ پروگرس کافی سلو ہو چکی ہے۔ دیکھتے ہیں اب آئندہ چند دنوں میں کس کا پلڑا پھر